सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अजहर जावेद, और आज के इस प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कुछ आलमी मंजरनामे का, और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जो साजिशें हो रही हैं ख़ास तौर पे अमेरिका और बरतानिया के दारुल हुकूमतों में, उस पे बात होगी। और बात होगी 8 फरवरी के हवाले से। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, और उसके नतीजे में जो इंतखाबात के नताइज थे उनको मुतनाज़ा करार दिया गया। कुछ हल्के इसे तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती करार देते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। 8 फरवरी को हुआ क्या सिलसिला था? मैं मौजूद था मॉडल टाउन में सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ शाम के वक्त, और उस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा और दीगर क़यादत भी वहां मौजूद थी। वहां क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आलमी मंजरनामे की। अगर आपको याद हो तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक साजिश तैयार की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और जैसे ही ट्रंप अमेरिका के सदर का ओहदा संभालेंगे इस साजिश में शिद्दत आएगी। हमने देखा भी कि सोशल मीडिया हो या अरकान कांग्रेस अमेरिका में, उन पे लॉबिंग का सिलसिला तेज हुआ है। हमारी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस सारे मामले में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम इन्वॉल्व है। तहरीक इंसाफ के जो लोग बैठे हुए हैं अमेरिका में, वो और कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, जो पाकिस्तान को अपनी इंटरनेशनल मनसूबाबंदी में हायल समझते हैं, उन लोगों ने मिल के ये साजिश तैयार की है। जो इत्तलात है, मेरी बात हुई अमेरिका में कुछ दोस्तों से, तो जो पहले भी मैंने आपको जो खबर दी थी उन्हीं दोस्तों की वसातत से थी। उनका ये कहना है कि अरकान कांग्रेस को लॉबिंग के लिए जो रकम थी, जो फंड्स थे, उनमें इजाफा कर दिया गया है। अभी आपने जो विल्सन का देखा खत, जो पाकिस्तान के आला हुकाम के नाम पे आया, इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस में भी बात की। इसके पीछे एक बड़ी गहरी साजिश है, और उस साजिश के ताने बाने हमारे हमसाया मुल्क भारत से मिलते हैं, हमारे दरीना दुश्मनों से मिलते हैं। और उस साजिश में इस वक्त जो इजाफा हुआ वो सबसे बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि आलमी मंजरनामे में बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान खटकता है। खटकता क्यों है? पाकिस्तान उनको तकलीफ क्यों पहुंचाता है? इसलिए कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क है, और ये पूरी दुनिया में अब जैसे देखें जो फ़लस्तीन के साथ किया गया, और अब जो अज़ाइम सामने आपके आए ट्रंप के कि वो गजा को कब्जा में लेना चाहते हैं, अमेरिका के कब्जे में लेना चाहते हैं, और इसका उन्होंने खुल के इजहार भी कर दिया है। इन सारे मामलात को अगर आप जोड़ें तो ये एक ऐसी बैनुल अक़वामी साजिश है जिसमें तहरीक इंसाफ इस्तेमाल हो रही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरी इत्तलात ये है कि कम से कम 5 मजीद अरकान कांग्रेस जो है वो खत लिखने जा रहे हैं, और इस खत में इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। इन तमाम अरकान कांग्रेस का अगर देखें, या अभी तक जितने भी अरकान कांग्रेस ने फ्री इमरान खान की मुहिम में हिस्सा लिया है, उनका ज्यादातर जो झुकाव हुआ वो इसराइल की तरफ है। आप उनकी ट्वीट्स उठा के देख लें, उनके सोशल मीडिया बयानात उठा के देख लें, उन्होंने फलस्तीन में होने वाले कत्ले आम की हमायत की है, और अब उनकी नजर पाकिस्तान पे है। अब जो फंडिंग हो रही है, कहा यह जाता है जी कि वहां पे डॉक्टर्स हैं, वो फंड्स दे रहे हैं, कुछ और लोग दे रहे हैं। वो एक हद तक लोग दे सकते हैं, बहुत कम लोगों ने फंडिंग दी है। ये इंटरनेशनल फंडिंग हमारे हमसाया मुल्क भारत के थ्रू हो रही है, भारत इसको मैनेज कर रहा है,
اور اس میں پاکستان مخالف جتنی بھی لابیز ہیں ان سب کو شامل کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس میں شدت آنے والی ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو اس وقت ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اس پہ ان ساری لابنگ کا ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس سے انہوں نے ابھی تک لا تعلقی رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی ایک اہم چیز ہونے جا رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ امریکہ ہے اور اس کے دوران ان کی ملاقات ہوگی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس ملاقات کے دوران جو منصوبہ آ رہا ہے سامنے، جو لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں، لابنگ فرمز اب تو جو امریکی بزنس مین آئے ہوئے تھے وہ انہوں نے بتا دیا کہ ملینز آف پاؤنڈز ان لابنگ فرمز کو دی جا رہی، تو اس دورے کے موقع پر عمران خان کے حوالے سے، پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے ایک باقاعدہ منظم منصوبہ بندی کے تحت سوالات اٹھائے جائیں گے۔ اس پریس کانفرنس کے دوران جو امریکی صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ہوگی، تو یہ ایک ملک دشمنی کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے ایک ازلی دشمن بھارت کا سہارا لے رہے ہیں، اور اس کے لیے ملینز آف پاؤنڈز جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہی صورتحال برطانیہ میں بھی تھی، لیکن برطانیہ میں اراکین پارلیمنٹ نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ 1450 کے قریب اراکین پارلیمنٹ ہیں، اور ان اراکین پارلیمنٹ میں سے صرف 20 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی آواز پہ کان دھرا، اور وہ بھی لابنگ فرمز کے ذریعے انہوں نے کیا۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اس وقت سچویشن جو ہے پاکستان کے خلاف سازشوں کی، اس کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، لیکن حالات یہ ہے کہ اس وقت برطانوی حکومت جو ہے وہ ان لابنگ میں نہیں آئی، اور ابھی میری جو اطلاعات ہیں، جو میری بلکہ خبر بھی ہو سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اعلیٰ سطحی وفود جو ہے وہ ایک دوسرے ملک کا دورہ کریں گے۔ برطانوی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم وفد اس مہینے پاکستان جا رہا ہے، خبر یہ دے رہا ہوں میں آپ کو، اور وہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی آپ غمازی کرتے ہیں۔ اس کی ہوم ورک ہو چکا ہے، ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پاکستان سے ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ برطانیہ آ رہا ہے، تو برطانیہ میں پاکستان کی لے کر سفارتکاری کو لے کر بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ، اور اس یہاں کی حد تک جو ہونے والے سازش تھی اس کو تقریباً ناکام کیا جا چکا، لیکن وہ کوشش ان کی جاری ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے، اور فنڈنگ کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ لابنگ فرم کے ذریعے پاکستان پہ سوالات اٹھائے جائیں۔ اب آتے ہیں 8 فروری 2024 انتخابات، اور انتخابات کے موقع پر میں وہیں پہ پاکستان میں تھا، تو جو 6 فروری کو ملاقات ہوئی صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف سے رائے میں، اور اس ملاقات میں میرے ساتھ لندن سے سینئر صحافی اور جیو نیوز کے بیورو چیف مرتضی علی شاہ صاحب بھی موجود تھے، اور ہم دونوں آخری جو جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں جو الیکشن سے قبل ان سے ملے، اور بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو تھی، اور اس گفتگو کے دوران میاں نواز شریف صاحب پرعزم تھے کہ پاکستان میں وہ جیت کے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، اور جو ان کو رپورٹس تھیں، ان کے سرویز تھے، ان کے مطابق وہ سادہ اکثریت لے کے جا رہے تھے اور سادہ اکثریت مل رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ 8 فروری کا دن آتا ہے، 8 فروری کو ماڈل ٹاؤن جو مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ ہے وہاں پر میاں محمد نواز شریف صاحب ووٹ ڈال کے آتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے۔ اس دن کافی لوگ آئے ہوتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ بھی تھی، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھی، اور وہاں پر نواز شریف صاحب بڑے کیجول موڈ میں، اور ان کو بڑے پورے اعتماد، اس دن کی کہانی یہی۔ اور اس کے بعد انہوں نے تقریباً 4 بجے کے قریب کہا جی کہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے 6 بجے، میں مل کے رزلٹ سنتے ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد رائے چلے گئے۔ 7 بجے پھر وہ واپس ماڈل ٹاؤن آئے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک محفل سجی ہوئی تھی، اور ڈائریکٹ جو انتخابات کے نتیجے سننے جا رہے تھے سب مل کے، تو بڑے خوشگوار موڈ میں اس وقت تک بھی وہ پورے اعتماد ہے۔ لیکن جو اطلاعات ملی اس کے بعد، جو یکدم
چند میڈیا چینلز پہ فارم 47 کا جو رولا ڈالا گیا، شو ڈالا گیا، اور اس کے ذریعے ایک 5% پر تحریک انصاف کو جیتتی ہوئی پوزیشن میں دکھایا گیا، تو اس پہ ذرا سب کو پریشانی تھی۔ پھر میں نے کچھ دوستوں کو مختلف ٹی وی چینلز میں فون کیا، ان سے میں نے بات کی اور میں نے ان سے پوچھا حالات کیا ہے، تو مجھے سینئر دوست ہیں، کم از کم 3 سے 4 چینلز کے ان نیوز روم میں بات ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہدایات آئی ہیں کسی جگہ سے کہ فارم 47 کے ایشو کو اٹھانا ہے، اور اس کی بنیاد پر 5% پر ہی تحریک انصاف کو جیتتے ہوئے دکھانا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ خفیہ ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ جو میرے دوستوں سے بات ہوئی ان کو، میں نے یہی بات وہاں پہ بیٹھے ہوئے تقریباً 20 سے 25 لوگ تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب کو بتائی۔ اس بات کے گواہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہیں، اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ اس طرح ٹی وی چینلز کے ڈیفرنٹ کچھ مالکان کی طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ کچھ چند لوگوں کی انفرادی عمل تھا کہ اس انتخابات کو متنازع بنانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ تشویش کا اظہار ہوا، پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد دوبارہ جب میری بات ہوئی تو میں نے دوبارہ یہی بات ان سب کے سامنے گوش گزار کی، اور اس میں جو بات سامنے آئی، کچھ دوستوں نے وہاں پہ جو موجود تھے انہوں نے بھی اپنی تحقیق کی، تو پتہ یہ چلا کہ جھوٹے فارم 47 کے ذریعے فیڈ کیے جا رہے تھے چند اینکرز پرسن کو، اور ان جھوٹے فارمز کے ذریعے، جعلی فارمز کے ذریعے پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ مسلم لیگ نون ہار رہی ہے۔ اس دن جو ادھر بھی آواز اٹھی، فیض حمید کا نام آیا، اور فیض حمید جو اطلاعات ہیں اس دن بھی میری بھی اطلاعات ہیں، اور ساری کے جی اس سارے معاملے میں اس دن انتخابات کو متنازع بنانے میں جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا، اور لاہور پنجاب کی کم از کم 20 سے 25 سیٹوں پر انہوں نے انتخابات کو بدلا، جو کہ مسلم لیگ نون کے لوگ وہاں پہ جیت رہے تھے۔ اور ان انتخابات کو فارم 47 کے ذریعے چند جو اینکرز پرسن تھے انہوں نے لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے اس بیانیے کو ترویج دی، اور میاں محمد نواز شریف کی جو سادہ اکثریت تھی اس کو بھی ختم کروایا ہے، اور ان کا مقصد نواز شریف صاحب کو روکنا تھا، فیض حمید صاحب کا۔ اور نواز شریف صاحب نے کیونکہ کہہ چکے تھے کہ وہ اگر سادہ اکثریت نہ آئی تو وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، تو یہ تھی اس دن کی کہانی کہ اس دن اندر ہوتا کیا رہا ماڈل ٹاؤن میں۔ ماڈل ٹاؤن میں جو سازش ان کے خلاف رچی گئی، نواز شریف صاحب کو اس کا احساس ہوا، اور فیض حمید صاحب، میرا جو خبر ہے، میرا جو اندازہ ہے، جو میری معلومات ہیں، فیض حمید صاحب کا جو نیٹ ورک تھا انہوں نے اسے بچھایا ہوا تھا، اور اس نیٹ ورک نے مسلم لیگ نون کی جو سادہ اکثریت تھی اس کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا، اور بہت ساری جگہوں پہ ان کے امیدواروں کو ہروایا گیا۔ اور یہ جو الزام تھا کہ جی نون لیگ جو فارم 47 پہ جیتی ہے، وہ بھی بیانیہ ایک منظم سازش تھی جس کا پہلے سے تیاری کی گئی تھی۔ تو اس دن کی یہ کہانی، اس دن اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن کیونکہ ایک نجی محفل تھی بہت ساری باتیں نہیں کی جا سکتی، آف دی ریکارڈ تھیں۔ جب وقت آئے گا تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی، لیکن جس طرح اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک ملک کے لیے فیصلہ کیا اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، تو وہ بھی پاکستان کے لیے ایک امید ہے، اچھی امید ثابت ہوئی۔ 1 سال کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نے جس طرح پرفارم کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے جو ذمہ داری ان کو دی گئی، اور ملک ایک ڈیفالٹ ہوتے ہوئے ملک کو اب معاشی ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ہدایات کے مطابق سارا کام کر رہی ہیں۔ تو میری ایک اور خبر بھی یہ ہے کہ جلد نواز شریف صاحب متحرک تو ہو چکے، وہ اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں، لیکن جلد وہ مختلف شہروں کا بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ وہ مختلف شہروں میں جا کے پرانے لیگی کارکنوں سے بھی ملیں گے، اور مسلم لیگ نون کو دوبارہ تنظیم نو کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بہت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ
رمضان کے بعد ایک بڑی مہم بھی چلائی جائے گی. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب ریٹائر نہیں ہوئے. نواز شریف صاحب دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ بھرپور طریقے سے جب بھی اگلے انتخابات ہوں گے ایک دفعہ پھر وہ وزیر اعظم کے بھی امیدوار ہوں گے. اور اس وقت وہ اپنا جو کنسٹیچوئنسی ہے پنجاب کی اس کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ان کی ہدایات کے مطابق وہ کام کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ابھی مزید ایک اور اننگ کھیلنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.